अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वजीर आजम की ऑपोजिशन को पेशकश। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने अगर इस्तीफे देने हैं तो कल ही दें, और अगर आके धरना देने की नौबत आ ही गई, एक हफ्ता सर्वाइव कर गए, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद बात होगी कि ऑपोजिशन अगर मुस्ताफी हो गई, मतलब अभी तक के आसार तो नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो उसके बाद क्या, इस पर बात होगी कि भाई हुकूमत की इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है। ज़िमनी इंतखाबात इतनी बड़ी पैमाने पे करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे, बड़ी कानूनी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आखिर में सेनेट इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। तो कोशिश करेंगे कि आसान करके हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि सेनेट का इलेक्शन आखिर होता क्या है, और शो ऑफ हैंड से करना शायद इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इंटरव्यू दिया धरने के बारे में, चूंकि एक हुकूमत ने को इंडिकेशन दे दी, ऑपोजिशन ने बार बार कह रहे हम धरना लेके आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली कहा कि अगर आपने धरना देना है तो जरूर आए, और अगर एक हफ्ता सर्वाइव कर गए तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूं। मैं इनको दावत देता हूं, अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। और मैं एक चैलेंज करता हूं कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा धरने में। मेरी सारी मदद के बावजूद ये हफ्ता नहीं गुजार सकेंगे यहाँ। एक हफ्ते अगर गुजार लिया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, खान साहब ने, कि मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल पीडीएम के इस्तीफों की बात जो है अभी तक उसमें बहुत सारे चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ये कहती है कि इस्तीफे देने हैं तो इंतजार मत करें, कल ही इस्तीफा दें और मामला खत्म करें। वो पीडीएम चीज करना चाहती है, मैं तैयार हूं। ये जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इस्तीफे दे, दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। मैं इनको इनवाइट करता हूं कि कल नहीं आज इस्तीफे दे, हमारा ये फायदा करवाएंगे अपना। इनकी, मैं तो अभी आपको कहता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं देंगे। अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। इससे भी बढ़ के ऑपोजिशन पे एक और संगीन इल्जाम के वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। किस तरह, ये भी सुन लीजिए। कहते जी इमरान खान तो पुतला है, हम असल में बात कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से। यानी ये कह ये रहे हैं कि फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो, ये है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। दूसरा ये कह रहे हैं अगर ये जो आर्मी चीफ और ISI चीफ मुझे नहीं हटाते तो फौज को कह रहे हैं कि इनको हटा दो। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। ये जी लबे लबाब है कल प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू का। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी, गुर्बत के बारे में, महंगाई के बारे में बातें की। इसमें उन्होंने कहा कि कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये वक्त लगेगा, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान, लाहौर से हमारे साथ है। फैसल करीम कुंडी, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, और माइजा हमीद आज हमें ज्वाइन कर रही हैं PMLN से। मेरा ख्याल है अपोजिशन से ही पहले बात करना बनती है। कुंडी साहब, आपसे आगाज करेंगे। ये तो बड़ी पुरकशिश से ऑफर दे दी प्राइम मिनिस्टर ने कि आप आएं, एक हफ्ता बैठे, एक हफ्ता मतलब 7 दिन, और अगर 7 दिन आप सर्वाइव कर गए तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। तो जी कुंडी साहब, ये तो बड़ी ऑफर दे दी प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी, आपने भी क्लिप सुनाए वज़ीर आज़म साहब के इंटरव्यू के, मैंने पहले भी इस पे सुने। पहली बात तो ये है कि पीडीएम जब फैसला करेगी लॉन्ग मार्च का, तो वो डेफिनेटली होगा, चाहे वो 7 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे वो जो भी हो, पीडीएम ने डिसाइड करना है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये 7 दिन करे तो फिर मैं सोचूंगा। लेकिन हम अभी से सोच रहे हैं कि ये क्या सोचेंगे, क्योंकि माजी में जो उन्होंने बयानात दिए या जो बातें की, उस सब पे तो उन्होंने यू टर्न मार लिया। उनमें तो कोई बात पे वो अपने बात पे उन्होंने कायम नहीं रहे, बल्कि हर बात पे उन्होंने जो है वो तकरीबन 98-99% पे जो है वो उन्होंने जो है वो यू टर्न मारा, और उस पर एतमाद नहीं रहा, और हमको एतमाद करना भी नहीं चाहते। और क्योंकि जो फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी मुतल्लिका तौर पर वही होगा। और ये चीजें जो है जब लॉन्ग मार्च होगी या इस्तीफों का फैसला होगा, वो भी होता है मुतल्लिका तौर पर पीडीएम की लीडरशिप करेगी, वो फिर नहीं होगा। जहां तक इन्होंने बात की कि जी फौज को आर्टिकल 6 की बात भी उन्होंने की, बेशक हम हाजिर हैं, इमरान खान साहब कोशिश कर ले। पहले भी उन्होंने नैब को और बाकी इदारों को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, तो आर्टिकल 6 की, लेकिन पहले तो ये जरूरत कर लेना, एक आर्टिकल 6 वाला जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, पहले उसको तो ले आए ना, उसको तो आर्टिकल 6 उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा। फिर हम माने कि बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल हाजिर हैं। इमरान खान साहब की जो है वो
پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس پہ اس کے اگر خواہشات اس پہ اس کے ٹھنڈک پہنچتی ہے. آرٹیکل 6 نے جو پولیٹیکل لگانا چاہتے ہیں لگائیں، اس سے ہمیں ڈرا نہیں سکتے. ہم ہر یہ تیار ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں. ماضی میں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکروں نے جیلیں بھی کھائی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، پھانسی کے پھندے بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں. یہ ساری بھی اس پارٹی کی تاریخ رہی ہے. تو عمران خان صاحب کون سی پارٹی کو اور کون سے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ ہم ان میں سے نہیں ہے کہ جب وہ آنسو گیس ہوا تھا، جب میرا نہیں خیال کنڈی صاحب وہ کوئی ڈرانے والی بات اس کی سینس پہ کہا ہے. لگتا ہے کہ وہ بالکل سیریسلی ہی نہیں لے رہے آپ لوگوں کو. انہوں نے کہا آج ہی آپ استعفیٰ دے دیں، کل کا بھی انتظار نہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ اپوزیشن کے استعفوں کو ایکچولی سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں. یہ وہ عمران کو سیریس لے رہے ہیں کیا؟ اس جگہ پہ حکومت ہے، ہم تو عمران کو بھی سیریس نہیں لے رہے. ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات، یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں. حکومت ہے نہیں، ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں. حکومت کہاں پر ہے؟ لیکن آپ تو کسی اور لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور سے مذاکرات کریں. خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم سے تو بات نہیں ہو رہی. تو آپ کی بات چیت تو ہو رہی ہے نا. چلے خان صاحب سے نہ صحیح، کسی سے تو صحیح. وہ بات اس لیے نہیں ہو رہی، دیکھیں کہ جب وزیر اعظم خود کہے کہ مجھے اپنے ملک کے متعلق یا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے یا مجھے اپنی بیگم سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے خود کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ خود ہی انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا. یہ ان کی زبانی بات. پھر جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ملک کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتی ہے، اس میں ایک شخص غیر حاضر ہوتا ہے جس کا نام عمران خان ہے. باقی ساری پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوتی ہے. اور اس کو کون چیئر کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو سیکورٹی فورسز کی لیڈرشپ چیئر کرے. آرمی چیف یا چیئر کرتے ہیں یا ڈی کے ایس چیئر کرتے ہیں. تو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے ملک میں. اگر چیف ایگزیکٹو اس ملک میں تو وہ چیئر کر رہا ہوتا. تو اگر ہے نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. تو یعنی کہ آپ خان صاحب سے بات نہیں کریں گے، آپ کسی اور سے بات کریں گے، اور وہ بات چیت ہو بھی رہی ہے. ڈار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر یہ جو یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں ہے کہیں آپ لوگوں کا خدا نہ خواستہ؟ بیکاز ابھی تک تو چلے کلیئرٹی ہے، لیکن جب پچھلی دفعہ دھرنا لے کے یا مطلب وہ چھوٹا سا اجتماع لے کے مولانا صاحب یہاں آ گئے تھے تو آپ کو ان سے پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کا سیاسی حل ہی نکلا تھا. تو وہ اس نہج تک معاملات نہ جائیں. آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ تو نہیں ہے؟ کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں ماریہ، پی ڈی ایم خود نان سیریس میسیجنگ کر رہی ہے. پہلے یہ استعفوں کو لے کر بار بار تاریخ چینج کر رہے ہیں. 15 نومبر کی بات کرتے ہیں، 31 دسمبر کی بات کرتے ہیں، پھر 31 جنوری کی کرتے ہیں، پھر فیبری میں چلے جاتے ہیں. تو جو یہ پیغامات دیتے ہیں یا ان کا اپنا بیانی ہے، یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ سنجیدگی کی بات کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ استعفے دینے سے پہلے پی ڈی ایم کی سنجیدگی کا اب پتہ چلے گا. جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن اناؤنس کر دیا، جو جنوری میں ہونے جا رہا ہے بظاہر لگ رہا ہے. تو اگر یہ استعفے دینے جا رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں ان ضمنی الیکشنز میں تو اس کا مطلب ہے یہ استعفے دینے نہیں جا رہے ہیں. اور بالخصوص سندھ میں جو 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انشور کیا ہے کہ ہم کرونا ایس او پیز کے اوپر سنجیدگی سے امپلیمنٹیشن کریں گے، عمل درآمد کریں گے، آپ الیکشن کروائیں. دوسری طرف ان کی سندھ گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو پش کر رہی ہے الیکشن کروائیں، اور ایک طرف ان کی قیادت جو ہے وہ استعفوں کی بات کر رہی ہے. یہ زیادتی کریں گے اگر یہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیتے ہیں جو عوام میں جائیں گے، پیسہ لگائیں گے، ووٹ لیں گے، وعدے کریں گے، ٹائم لگائیں گے، اور 10 دن کے بعد کیا وہ استعفے دینے جائیں گے. تو میں قوم کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ جو آنے والا ضمنی الیکشن ہے جو کہ اگلے چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی سنجیدگی کا اس ضمنی الیکشن میں پتہ چل جائے گا. اب آئیں دوسری طرف یہ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ کے لیے جو انہوں نے آر پار کیا 13 دسمبر کو، جو یہ عوام کا سمندر لے کے آئے، اور پھر میڈیا پہ الزام لگایا گیا جی کہ عوام کا سمندر ایک طرف بادشاہی مسجد سے ٹکرا رہا تھا اور دوسری طرف راوی سے ٹکرا رہا تھا، اور میڈیا کی آنکھ نے قوم کو کیا اور دکھایا ہی نہیں کچھ. تو یہ عوام کا جو ایک مومنٹم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بالخصوص نون لیگ والے پنجاب کے اندر، چونکہ اگر انہوں نے تحریک کامیاب کرنی ہے، انہوں نے لانگ مارچ کامیاب کرنی ہے ماریہ، تو وہ سارا عوام کا جو سمندر ہے وہ پنجاب سے ہی آئے گا. تو وہ لاہور جلسے میں مینار پاکستان نے، پنجابیوں نے، لاہوریوں نے رد کر دیا. اب یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، کس طرف جائیں، اس لیے ان کی تاریخ پہ تاریخ جا رہی ہے. اور ابھی میں کنڈی صاحب کو سن رہا تھا، پرانی باتیں کر رہے ہیں جی یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں یا لیفٹ ٹرن لے لیتے ہیں.
آپ لانگ مارچ کرنے والے بنے, استعفے اگر دینے ہیں تو آپ کے پاس پہلے ہی ضمنی الیکشن آ رہا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں, ان کی سنجیدگی کا مظاہرہ ہو جائے گا. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا کینڈیڈیٹس والی, ذرا میں مائزہ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بیکاز مائزہ اگر کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, یہ تو فیصلہ بہت جلد پارٹی نے کر ہی لینا آپ کی, اور اس سے ظاہر سی بات ہے فرق پتہ چلے گا کہ آپ کی کمٹمنٹ اگلی جو موومنٹ میں جو آپ مرحلہ وار اگر استعفے دینے چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں تو شبہ یہ ہوگا کہ شاید استعفوں کی بات کھٹائی میں پڑ جائے گی. سو ابھی پارٹی میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوں گے اس میں آپ لوگ کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریا فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. ابھی آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو عثمان ڈار صاحب کہ انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ ہمارا جو جلسہ تھا وہ راوی سے لے کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا وہ سارکیزم کر رہے تھے, تو اس چیز کو اکنالج کیا ہے, تو میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ جو تھا, آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو ہم. پروپیگینڈا تھا, وہ پروپیگینڈا آپ کو پتہ ہے چلتا رہتا ہے. اگر انٹرنیشنلی نیوز پیپرز دیکھیں تو صبح ہم نے جو صبح خبریں دیکھی تھیں, اور اس میں بھی الجزیرہ بھی تھا, باقی چینلز بھی تھے, باقی نیوز پیپرز بھی تھے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب شوڈ ریزائن کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جو عوام کا وہاں پہ جمع غفیر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی کہہ دیا کہ جی جلسہ جو ہے وہ کامیاب, ان کی ریلی کامیاب نہیں ہوگی. I'll give you one example. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے جاتی عمرہ, تو وہ ریلی بھی انہوں نے دیکھی تھی. جی. دوسری بات یہ ہے وہ بھی کامیاب ریلی تھی. کون سی ریلی, کون سی والی ریلی جو ایئرپورٹ پہ جب وہ آئے تھے تب کون سی ریلی تھی یہ جاتی عمرہ سے؟ نہیں, جب وہ پرائم منسٹر سے اترے جی ٹی روڈ والی, تو ایک ریلی کی شکل سے جی ٹی روڈ والی وہ آئے تھے, تو وہ بھی کافی کامیاب ریلی تھی. تو وہ اس میں ہر شہر سے لوگ جوائن ان کیا تھا, اور انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو فار ٹیکنگ دیٹ اسٹیپ. دوسری بات یہ ہے کہ جو خوف اور ڈر عثمان ڈار صاحب کی پارٹی کو ہے, وہ یہ ہے, ہونا چاہیے, اگر وہ ڈینائل میں ہے, مجھے نہیں پتا یہ وہ ڈینائل میں کیوں ہیں, کہ پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, جس میں 11 پارٹیز ہیں, اور ان 11 پارٹیز میں صرف پنجاب کے لوگ جو ہیں ریلی میں شامل نہیں ہوں گے, اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہوں گے, اس میں کے پی کے لوگ بھی ہمارے شامل ہوں گے, اس میں پشاور کے لوگ, اس میں جو ہے بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے, وہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگ. لیکن مائزہ وہ جس بات کی طرف دیکھو, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, جو جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے نا, ٹھیک ہے, I'm getting there, Maria, but my point is کہ دیکھیں, اگر ڈر اور خوف ہے اور ڈینائل ہے تو اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. اب دیکھیں نا, کل کے انٹرویو تھا ایک نجی چینل پہ, اس پہ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ جی اکانومی کا یہ حال ہے, لوگ جو ہیں وہ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کر لیں خودکشی, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم راتوں رات کچھ نہیں کر سکتے, راتوں رات کچھ نہیں کر سکتے, جو میری انٹرپریٹیشن ہے. لیکن چلیں, وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن انٹرپریٹیشن جو ہے عام عوام کی یہی ہے کہ اب جب آٹا چینی مہنگی کریں گے, جب آپ چیزیں فوڈ آئٹمس جو ہے وہ مہنگے ہوں گے, ایک عام آدمی کو جو ہے سستی چیزیں نہیں ملیں گی, تو وہ سوسائڈ پہ ہی اترے گا, کیونکہ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ استعفوں کی بات کر رہی تھی, ریزگنیشنز کی بات کر رہی تھی, ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں ریزگنیشنز کا کہا ہوا ہے. بائی دا 25th ہم ریزگنیشنز جو ہیں وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی دے دیں گے اور اسپیکر کو بھی دے دیں گے. تو اس میں جو ہے ان کو اس کا بھی ان کو کافی خوف ہے. نہیں, لیکن مائزہ سے آپ نے استعفیٰ دے دیا, مجھے معلوم ہے ماریا, آپ نے استعفیٰ دے دیا اپنی. ماریا, میں اس لیے کہہ رہی ہوں, نہیں میں ادھر بھی آ رہی ہوں, میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ان کو خوف نہ ہوتا تو یہ بار بار یہ کووڈ کا بہانہ بنا کے, لیکن مائزہ ان کو خوف تب ہوتا اگر شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے چکے ہوتے, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, یہ بہت سارے جو آپ کی پارٹی کی ذرا فرسٹ ٹیئر سینئر ٹیئر ہے نا, وہاں سے آ جاتے نا 10-12 استعفے, تو پھر ان کے اتنا کانفیڈنس لیول نہ ہوتا. لیکن بہرحال یہ جو کینڈیڈیٹ سارے استعفے دیں گے, اگر وہاں سے شروع کیا جاتا, اگر وہاں سے شروع کیا جاتا تو ذرا لگتا کہ زیادہ سیریسنس ہے آپ لوگوں کی بات میں, جب اب
when you lead دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. ہم پی ڈی ایم میں ڈیموکریٹکلی جو ہے ڈیسیجنز لیتے ہیں, اور جب ڈیموکریٹکلی ڈیسیجنز لی جاتی ہیں ان میں ڈیلیز بھی آتے ہیں, اس میں جو ہے جلدی بھی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر پارٹی کو کہیں کہ جی ایک دم ان کے اوپر حکم چلا دیں. اب یہ تو ایسی پارٹی ہے, فاشسٹ حکومت ہے, جو میڈیا اور پریس کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے. یہ تو جو ہے نیب کو کنٹرول کر کے لوگوں کو وکٹمائز ٹھیک ہے, یعنی آپ کا اپنا ٹائم ہے, آپ کا اپنی پیس ہے, آپ نے کب اس کو مومنٹم کو بڑھانا ہے, کم کرنا ہے. کنڈی صاحب ابھی مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این نے یہ ڈیسیجن نہیں کیا غالباً کہ بھائی کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے یا نہیں کرنے, لیکن پیپلز پارٹی تھوڑا آگے کی سوچتی, بیکاز آپ کی سندھ کے اندر گورنمنٹ بھی ہے, الیکشن آپ نے نہ صرف کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے بلکہ وہاں ایڈمنسٹریٹر بھی کرنے. تو ابھی تک کیا پرنسپلی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوا ہے؟ ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ماریا, پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پروسیس کو اپنائے گی. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ متفقہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, چاہے الیکشن کے دور شروع بھی ہو. دیکھیں جب ضمنی الیکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گی. لیکن اگر الیکشن کے دوران بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, متفقہ فیصلہ ہوا, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لے گی. لیکن ہم یہ نہیں کریں کہ ہم جمہوری پروسیس کو چھوڑیں گے. لیکن ڈار صاحب کا کے پی کے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی سیٹیں خالی ہیں. اگر آپ کی حکومت نہیں ہے ہارنے سے تو یہاں پر بھی اناؤنس کر دے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن تو آپ کرانا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں. کے پی میں آپ نے بڑا بقول آپ کے ایک سسٹم لے کے آئے تھے, لیکن وہ سسٹم کہاں گیا جس پہ آپ الیکشن کرانے سے کترا رہے تھے. لیکن یہ چیزیں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو بھی پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب مل گیا. ضمنی انتخاب میں میرا بھی یہ خیال تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی جواب آئے گا, کیونکہ وہ کبھی بھی میدان نہیں چھوڑنا یا سپیس نہیں چھوڑنے کی پالیسی ہے ان کی, اور ہمیشہ سے رہی ہے, وہ نہیں چھوڑتے, ان کو تجربہ تلخ ماضی کے ہوئے ہوئے, سو کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا سپیس. تو وہ پیپلز پارٹی کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. دیکھیں ماریا, پیپلز پارٹی والے ویسے بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. سب سے پہلی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی جو پی ڈی ایم کے شپ سے اترے گی یا چھلانگ لگائے گی یا چھوڑ کے جائے گی. آپ نے میرا یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اور یہ خوش فہمی ساری پارٹی کی ہے. مائزہ آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیں پھر جواب. اصل جو جواب ماریا آپ کو چاہیے تھا وہ تو مائزہ نے دیا نہیں کہ انہوں نے کینڈیڈیٹ, اور یہ دیکھیں گے آپ, یہ پاکستانی بھی دیکھیں گے, پی ایم ایل این بھی انتخابات میں کھڑی کرے گی کینڈیڈیٹ, پیپلز پارٹی بھی کھڑے گی, اور یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے پاکستان میں استعفوں کا, یہ ایکسپوز ہوں گے آنے والے ضمنی الیکشن میں. آپ یہ بھی میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھیے گا, اور مجھے آپ نے بلانا ہے جس دن ضمنی الیکشن ہو رہا ہوگا, اسی پینل کو ماریا آپ نے بلانا ہے جو میں آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, استعفوں سے پہلے کریں گے, اور پھر میں قوم پہ چھوڑتا ہوں, پاکستانی قوم ان سے پوچھے گی کہ کیا ڈرامہ آپ لوگ آئے روز استعفے کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ لوگ کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں ضمنی الیکشن میں. مزہ تو تب ہے کہ آپ یہ ضمنی الیکشن میں کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں, باقی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس آنے دیں, پتہ چل جائے گا ان کی سنجیدگی کا. اور دوسری طرف دیکھیں یہ پیپلز پارٹی والوں کا کردار دیکھیں, سندھ میں ان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں, پھر الیکشن کمیشن کو کیوں یہ پش کر رہے ہیں الیکشن کروانے کے لیے؟ اگر بابا آپ نے اپنی اسمبلی توڑنی ہے, آپ سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں آنے والا سینٹ الیکشن, تو چھوڑیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں کینڈیڈیٹ ودرا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو آئینی حق ہے نا کہ آپ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں, اس کو ودرا کریں, آپ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, الیکشن لڑ کے سیٹ جیت کے پھر استعفیٰ دے دیں. اس میں کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ماریا, آلریڈی پی ڈی ایم کو سیریسلی ان کے انر سرکلز میں استعفوں کی مشکلات کا سامنا ہے. اگر ان کو مشکلات کا سامنا نہ ہو تو کیوں ان کی لیڈرشپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی بات کر رہی ہے؟ مائزہ کون کو بتائیں کون سے ان کے ایم این ایز ہیں, کون سی ان کی لیڈرشپ ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عثمان ڈار نہیں کہہ رہا, یہ میاں جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ان کے میں نے. اسی طرح مریم صفدر صاحبہ جب یہ بات کرتی ہیں کہ کوئی سینیٹر ایم این اے ایم پی استعفیٰ نہیں دے گا, ان کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا, اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ جو لوگ پی ایم ایل این میں کھڑے ہیں وہ استعفے نہیں دینا چاہتے. وہ شہباز شریف صاحب کی لائن لے رہے ہیں. یہ میں بریک پہ یہ میں بریک سے واپس آتی, پلیز مجھے صرف 2 سینٹنس الاؤ کر. اچھا 2 سینٹنس مجھے بریک پہ جانا ہے.
اچھا ایک تو جو ہے وہ استعفوں کی جو انہوں نے بات کی، وہ میں نے آپ کو جو مریم بی بی نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ استعفوں کی بھرمار جو ہے میرے گھر پہ پہنچ گئی میرے کہنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ سٹیٹمنٹ تھی اور یہ عثمان ڈار صاحب غلط سٹیٹمنٹ جو ہے مس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی تھی اس کو کاؤنٹر کیا تھا رانا ثناء اللہ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز جو جاوید لطیف صاحب نے کہی ہے وہ بالکل غلط ہے اور بالکل انکریکٹ ہے. لیکن مائزہ بات یہی ہے نا، آپ لوگ پہلے طے کر لیں، آپ طے کر لیں نا کون سچ کیا، حقیقی بیانیہ کیا ہے. جب ایک ہی جماعت میں دو طرح کے لوگ مختلف بات کریں گے تو پھر آپ کے ہی مخالفین اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے نا، جیسے کر بھی رہے ہیں اس وقت. تو ہمارے مخالفین کو ڈر ہونا چاہیے چینی مافیا سے، آٹا مافیا سے، اور ان لوگوں سے کہ جو لوگ جو ہے ان کی اے ٹی ایمز ہیں اور ان کو جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں اور اب جو ہے چینی سستی کر دی اور اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ کافی. یہ میں نے مریم بی بی کی ٹویٹ آج دیکھی ہے. ہماری اپوزیشن کو اس وقت کانسنٹریٹ کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ گورننس پہ. ان کو اگر اس گورننس پہ اگر یہ کانسنٹریٹ کرے نا تو ان کو اس طرح کے مسائل نہ ہو جو اپوزیشن. مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے واپس آ کے پھر اس گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی اب حکومت نے لگتا ہے بس اللہ میاں پہ معاملات چھوڑ دیے. ان کے اپنے منسٹر سے بات کرتے ہیں، اور خان صاحب نے بھی جو کل انٹرویو دیا ان کو لگ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہو پائے گا نواز شریف صاحب اتنی آسانی سے واپس آ جائے. بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اس حکومت کا اگر ہم یہ بات کہیں کہ اس کو اپوزیشن سے شاید اتنا خطرہ نہیں جتنا ماضی میں دیے ہوئے اپنے بیانات اور اپنے ہی سیٹ کیے ہوئے نیریٹو سے ہوگا، تو یہ غلط کہنا نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جو کہ آبویسلی بہت سخت پولیٹیکل رائیول ہیں، ان کی واپس لانے کے بارے میں گورنمنٹ بار بار کہتی رہی ہے اور اتنی پریسائز ٹائم لائنز دیتی رہی ہے کہ کوئی ان سے شاید ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ آپ ایگزیکٹ ڈیٹ یا ٹائم لائن دیں. لیکن بہرحال وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب چونکہ ذرا تھوڑا پریگمیٹزم کک ان کر رہا ہے تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اس وقت بیفور اینڈ آفٹر پوزیشن کیا رہی ہے. ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپورٹ کرو. اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. تسلی رکھیں، نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں. کوشش کریں گے، میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. جی ڈار صاحب، خدا چاہے تو ڈیفینیٹلی واپس میاں نواز شریف صاحب کو وہ آ سکتے ہیں. تو یہ اتنے آپ لوگ کیوں پریسائز اور ڈیفینیٹیو سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اب آپ کو شاید اس سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے؟ یہ آپ ہی کے اپنے کیے ہوئے وعدے ہیں، آپ سے کسی نے ڈیٹ نہیں مانگی تھی لیکن آپ لوگ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہے 15 جنوری اینڈ آنورڈز یا اس کے آس پاس کی. دیکھیں ماریا، پریزنر ایکسچینج ٹریٹیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہیں. ہم اپنے طور پہ کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن میں اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اسی ملک نے انہیں عزت دی، اسی ملک کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے انہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا. اب انہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بڑا کلیم کرتے ہیں پی ایم ایل این والے، جی وہ آگے جیل کاٹنی تھی، سزا تھی، سب پتا تھا. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے. پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم نواز شریف لنڈن کی سڑکوں پہ، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں بالکل صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اب آئیں اپنے مقدمات کا، سزاؤں کا سامنا کریں. پاکستان تحریک انصاف نے یا حکومت نے یا ہم نے یا پرائم منسٹر عمران خان نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر نہیں کیا. پاکستان کی عدالتوں نے ماریا انہیں اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے. وہ کیوں اشتہاری ہیں پوری قوم جانتی ہے. میں سادہ سا سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں مائزہ جواب دے گی. دیکھیں، جیلی ٹرسٹ ڈیڈ وہ وزیر اعظم عمران خان لے کے نہیں تھے آئے، یا ہماری فوج لے کے نہیں تھے آئے، یا جنرل باجوہ لے کے نہیں تھے آئے. کیلبری فانڈ کوئی جنرل باجوہ نے ایجاد نہیں کیا تھا یا عمران خان نے ایجاد نہیں کیا تھا. قطری لیٹر کیا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی لے کے آئی تھی عدالت میں؟ جی یہ ہیں وہ ذرائع حضور. پارلیمنٹ کے فلور پہ میاں نواز شریف نے جو بلند و بالا دعویٰ کیے، آج تک وہ ذرائع قوم کے سامنے نہیں آئے. کوئی ایک ثبوت یہ دے نہیں سکے آج تک اپنے کیسز کا. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ لوگ رونا روتے ہیں. اپنے مقدمات کا ڈھنگ سے یہ عدالتوں میں سامنا
حملہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب آج تک کچھ نہیں دے سکے, نہ میڈیا کو نہ عدالتوں کو. اسحاق ڈار صاحب کا جو ہاٹ ٹاک کا انٹرویو یا پوری قوم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا اس انٹرویو میں. انہوں نے کہتے ہیں جی میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں, مجھے عدالتیں بلائیں گی, میں دینے کو تیار ہوں. آپ ماریا مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج تک میڈیا کو کچھ دیا ہو, آپ کی جو بات ہے نا, مجھے میرا سوال صرف سمپل سا تھا کہ اس وقت پھر بات یہی آ گئی ہے کہ اگر نواز شریف خود واپس آئیں گے تو وہ واپس آئیں گے. حکومت پاکستان کی جو کوششیں ہیں, جو ان کی خواہشات تھی, یعنی کہ اپنے ووٹر کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس 2-2.5 سال کے بعد کہ آپ نے احتساب میں نواز شریف کو واپس لیا ہے, نہیں ہو سکتا نا. یہ ریئلسٹک اپنی خود سیٹ کر لیں ایکسپیکٹیشنز اپنے ووٹرز کے لیے, نہ ہو کہ آپ بڑے دعوے دوبارہ کر دیں, آپ کا ووٹر مایوس ہو بعد میں. دیکھیں ہمارا ووٹر الحمدللہ آج بھی کھڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو, ووٹرز کو پتہ ہے عمران خان مر سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو این آر او نہیں دے گا. عمران خان اپنی حکومت قربان کر سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ مکمکا نہیں کرے گا. ماریا جو اس ملک میں ماضی میں یہ دونوں جماعتیں مل کے مکمکا کرتی رہی ہیں, اس لیے ہمارا ووٹر آج بھی کھڑا ہے. یہ جلسے کی بات کہہ رہے ہیں, ان 11 جماعتوں نے مل کر میرے کپتان, میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں 1/4 عوام یہ منارے پاکستان میں اکٹھے نہیں کر سکے. 11 تھے, 11 میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں. کرونا ختم ہوتا ہے, انہوں نے جلسوں کا میچ ڈالنا ہے, یہ ان کو بھی دکھا دیں گے قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. پرائم منسٹر عمران خان جہاں کھڑے ہوں گے وہاں جلسہ کر کے دکھا دیں گے انہیں. ہزاروں لاکھوں کا جلسے سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ہماری خواہش ہے کہ گورننس کر دیں, گیس پہنچا دیں, بجلی سستی کر دیں, آلو سبزی یہ کر لیں, آپ جلسے چھوڑے کرنے دیں, اپوزیشن کرتی رہتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پرائسز اور نیچے آئیں گی, لیکن ان کی طرح ماریا میڈیا پہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہمارا جلسہ نہیں دکھایا, ہمارے لوگ تھے, میڈیا نے نہیں دکھائے. اس طرح کی باتیں مجھے ذرا آگے ان سے پوچھ لینے دینا کہ بھائی کیا آگے طریقہ کار ہے. چلے بھائی صاحب, یہ تو اچھی بات, آپ لوگ تو خوش ہوں گے کہ کہہ دیا شیخ رشید نے, جو کہ انٹیریئر منسٹر اتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے, انفارمڈ ہے کہ بھئی ابھی یہ بات جو ہے نا اب یہ دعاؤں پہ آ گئی ہے, اگر آنا آ سکے نواز شریف صاحب تو آ جائیں, لیکن خیر خود تو وہ نہیں ابھی آئیں گے نا. ان کے علاج کی کیا ٹائم لائن ہے, کیا ان کی سرجریز جو ہیں وہ ابھی آگے ہیں, وہ کیا واپسی کے وہ کوئی انہوں نے اگر پلان ہے, شیڈیول ہے, وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کب ہوں گی سرجریز, وہ کب آئیں گے واپس. یہ سوال تو بار بار آپ سے پوچھا جائے گا, اگر آپ یہاں موومنٹ کی ٹیمپو بنائیں گے تو یہ بھی پوچھا جائے گا پھر آپ سے. ماشاءاللہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو جو ہے ان کی اتنی پرفارمنس اچھی تھی ریلوے میں کہ اب ان کو جو ہے وہ انٹیریئر دے دی, اتنی امپورٹنٹ منسٹری. اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. کووڈ سے تو اب ہم نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ کا سوال تھا میاں صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں, تو میاں صاحب کی میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ میاں صاحب کی جب جو بھی انہوں نے رپورٹس دی ہیں, جس کو کل ایک نجی ٹی وی چینل میں ان کے اپنے پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ رپورٹس جو تھیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب از ناٹ ویل. اب وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھی, ان کی حالت انہوں نے جیل میں جو کر دی تھی, لیکن مائزہ وہ 9 ماہ پہلے کی بات ہے, 9-10 ماہ پہلے کی بات ہے, اس سے لے کے آج تک کیا حالت بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے ہر جگہ سے رپورٹیں لی, اب جا کے ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے رپورٹیں دی. اب رپورٹیں جو انہوں نے دی اس کے مطابق میاں صاحب وہ سیریسلی ایل اینڈ کریٹیکلی ایل. تو پھر وہ باہر گئے. اگر اب وہ باہر گئے ہیں تو ان کو جو ہے جو یہ ڈیٹس دے رہے ہیں اس کے بعد یہ دیٹ ول بی اے کاز آف امبیرسمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میاں صاحب جو ہے یہ اٹس ویری کلیئر, ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ہم نے بار بار کہا ہے کہ میاں صاحب پہلے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کورٹس کو فیس کیا تھا. اور بس یہ بتا دیں کہ جب 11 ماہ کے قریب جب وہ اپنا علاج کرائیں گے, حکومت اپنی جب رپورٹیں دے رہی تھی اس وقت ان کی طبیعت اور آج کی طبیعت میں واضح بہتری ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ تو مان لینا کہ آج کافی بہتر ہے ماشاءاللہ, اللہ کی شکر. الحمدللہ اللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور صحت دے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ان کے سٹنٹس پڑھنے ہیں یا ان کے آپریشنز ہیں, مجھے ان کی جو ڈاکٹرز کو ڈیٹیلز کا پتا ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. وہ علاج کرا رہے ہیں, وہ کرائیں گے. لیکن تکلیف میں آپ کو بتاؤں ان کو کیا ہے, تکلیف ان کو یہ ہے کہ بیکاز ہی از گیٹنگ بیٹر,
اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں وہ آ کے تقاریر کرتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور عوام اس لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ جو چیز میاں محمد نواز شریف کر گئے ہیں وہ ان سے ہو نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے ماریا، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چینی جو ہے اس کی رپورٹ کا یہ بہت بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. اس میں جو لوگ انوالوڈ تھے ان کو جو ہے یہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے. بی آر ٹی جو ہے وہ بس جو ہے اس کو دھکے دینے پڑتے ہیں، اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو یہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے. ابھی جو ہے فیکٹریوں کو کہہ رہے ہیں، فیکٹریوں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم فیکٹری، آپ لوگ مہنگی چینی لو اور اس کو 8 روپے مہنگی چینی لو، نہیں تو آپ کی فیکٹریاں ہم بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ فیکٹری والے مجبور ہیں کی بات غلط چینی لینے کے لیے، گھوم کے بعد گورننس پہ آ جاتی ہے. نہیں اور صحیح آتی ہے. مائی پوائنٹ از کہ میں میاں صاحب کی ہیلتھ کی بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب اس کو اٹ از کو ریلیٹڈ کہ اگر آپ کی گورننس صحیح نہیں ہے، آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 5.8 جی ڈی پی سے آپ مائنس پہ جا رہے ہیں. یہ کوریلیٹڈ اس لیے بھی ہے کہ اگر پی ایم ایل این ایک اسٹریٹ موومنٹ چلائے گی تو پھر یہ حکومت جو ہے اس کا یہ سیاسی بھی، قانونی، آئینی ہر لحاظ سے وہ مطالبات کر سکتی ہے اور وہ کرے گی، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن کرنے لگے ہیں تو یہ سوالات پوچھنا ان کا ہر حساب سے حق بھی ہے. اچھا میں آتی ہوں دوبارہ واپس کنڈی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گی. سر ابھی جو یہ ضمنی انتخاب تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں آپ لوگ حصہ لینے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں. یہ جو 31 جنوری کی آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن ہے، تو ابھی ادھر سے لے کے 2 مہینے کے درمیان یہ جو ٹائم لائن ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ کن عوامل کے تحت آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کل دے دیں آپ استعفے، پرسوں کی کیا ضرورت ہے، آج ہی دے دیں. تو یہ تو جو 35 یا 40 دنوں کی، اب بلکہ سے زیادہ کی جو یہ ہے ڈیوریشن، یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے لاجیکل کیا ایکسپلینیشن ہے؟ دیکھیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس کے دوران جو ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں یا مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں. غالباً 10 سے 12 ریلیز ڈیٹ ان کی فائنلائز ہو جائے گی، آج کل تک ہو جائے گی. اس میں کے پی میں غالباً جو ہے مجھے جو پتہ ہے اس میں بنو ہے، مردان ہے اور مالکانڈ ہے، ہم اس میں جو ہے وہ ریلیز نکال رہے ہیں. باقی اس طرح 4 صوبوں میں ہم یہ کر رہے ہیں. 31 جنوری تک جو ڈیڈ لائن دی ہے، ابھی پارٹی لیڈرشپ نے 31 دسمبر تک جو ہے وہ اپنی ایم پی پارلیمنٹیرین سے استعفے طلب کیے، جو کہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے استعفے تقریباً جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے پاس پہنچ گئے. لیکن اس میں کچھ ایسی وہ تھی جس میں انہوں نے چیئرمین کو ایڈریس کیا تھا، اس میں غلط فہمی تھی، جو اسپیکر کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے استعفیٰ. کچھ غلط فہمی میں یہ پہنچ گئی تھی کہ جی ہم نے چیئرمین کو شاید ایڈریس کرنا، تو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں پڑے. تو جب بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے گی کہ استعفے دینے ہیں یا جو لانگ مارچ پہ جانا ہے پہلے، یا پہلے استعفے دے دینے جو چیز بھی ہے، تو پاکستان بھی اس پارٹی اس کے شامل ہوگی. لیکن میرے بھائی ڈار صاحب نے بڑے ایک اچھے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، بہت اچھی گفتگو، مہذب گفتگو تقریباً کرتے ہیں. نارو کر رہے تھے، لیکن میں تو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ایک بڑے اچھے دوست کو نارو دیا، پھر دوسرا شکاوان کو، جن کے اوپر الزامات تھے کہ مرکز میں اس کے اوپر کرپشن کے الزامات کے ہٹا دیا. وہ بائی دی وے پرائم منسٹر صاحب نے خود ڈینائی کر دیے کہ کوئی نہیں تھے، وہ غلط کیمپین، وہ آن ریکارڈ پی ایم نے انٹرویو میں بولا. بائی دی وے کسی نے سوال پوچھا تھا ان سے. اپنی بات کمپلیٹ کروں نا. چلو اگر غلط بولا تھا تو ان کو کیا سزا دی تھی جنہوں نے غلط بولا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی تعویذ آ گیا اور وہ صوبے میں ترجمان، مطلب مرکز میں کرپٹ اور صوبے میں جو ہے پاک صاحب فرشتے بن گئے. تو یہ این آر او کی ایک مثال ہے، جو کہ غالباً ڈار صاحب بھی اس این آر او میں اس کا ہاتھ ہے، یہ نہیں پتا، مجھے پوری امید ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے اس این آر او میں. لیکن ایسی چیزیں، ان کا ایک وزیر ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی بات کی تھی، لیکن مجھے نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کہ ایک بندے کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ صوبائی حکومت کا ایک ایڈوائزر ہے، تو کنوکٹ ہو چکے ہیں. تو کیا کنوکشن پہ اس کو ڈیسیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا؟ کہ یہ صرف اپوزیشن کے لیے کہ اپوزیشن کو کوئی وزیر جائے اور سپریم کورٹ جج سے این آر او مانگے، اس کو جو ہے وہ کنوکٹ کر لے تو پھر وہ عہدے سے ہٹ جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کا جو ہوگا اس کو جو ہے اس کو ترقی دی جائے گی. الٹا میرے خیال میں، مجھے بتایا نا، ابھی ڈار صاحب بیٹھے ترجمان ہیں، بڑی ترجمانی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، کہ آپ کے وزیر جو ہے انفارمیشن کے
AP के वो सुप्रीम कोर्ट जज के घर जाके ये आपने 2-3 मरतबा ये बात पहले भी की है और उस पर यू राइट कभी तक कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं हुई उसकी। करते हैं जिनके पास जवाब इस चीज का नहीं हो तो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे करेंगे, लेकिन इनका क्या सूफी है। इनके वजीर आजम साहब के मदीना की रियासत में कौन सा कानून है कि जो एक मिनिस्टर इनका है जो कन्विक्ट हो गया, 1 लाख रुपए जुर्माना हो चुके हैं, वो अपने ओहदे पे रह सकते हैं? ठीक है, मुझे चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मेरे था कि मैं जवाब डार साहब से ले लेती, लेकिन वक्त मेरे पास मुख्तसर है। ब्रेक पे जब जाएंगे तो उसके बाद वापस आके हमने आपको क्विकली बताना है कि सेनेट के इलेक्शन का जो इतना जोर और शोर है ये होता कैसे है, जरा इस पे जरूर गौर कीजिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेट के जो इलेक्शन है उसका तरीकाकार तब्दील करने की जो बात हो रही है तो वो तो जब होगा तय मामला तब पता चलेगा, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि आखिर ये सेनेट का इलेक्शन होता कैसे है तो हम आपको बताते हैं। काबीना ने जो आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है सेनेट इलेक्शन के लिए, जो खुफिया रायशुमारी खत्म करके ओपन वोट के जरिए वोट दिया जाएगा, तो ये जो है आइन की शिक 59(2) और 226 के तहत चारों सूबाई असेंबली मेंबरान खुफिया रायशुमारी से सेनेट अरकान का इस वक्त तक इंतखाब करते हैं। अब इसको जो चेंज करने जा रही है हुकूमत, ये देखते हैं कर पाते हैं नहीं। लेकिन आपको ये भी हम साथ बताना चाहते हैं कि सेनेट पार्लियामेंट का ऐवान बाला भी कहलाता है, जहां बराबरी की सतह पर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है। हर सूबे से 23 सेनेटर मुंतखब होते हैं, जबकि विफाक से 4 सेनेटर मुंतखब होते हैं। 25वीं आईनी तरमीम में कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद कौमी असेंबली की नशिस्तें 342 से कम होकर 336 हो गई हैं और सेनेट में 104 से कम होकर 96 हो गई हैं। 104 में से 52 सेनेटर्स रिटायर होंगे। कबायली अजला के मौजूदा 8 में से 4 सेनेटर्स मार्च 2021 में रिटायर होंगे, जबकि बाकी के 4 मार्च 2024 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हर 3 साल बाद सेनेट के आधे अरकान की 6 साला मुद्दत पूरी होने पर मार्च में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद होता है। अब आ जाएं सेनेट इंतखाबात 2021 पर। कुल नशिस्तें 48 हैं। विफाक की 2 नशिस्तें हैं, पंजाब और सिंध 11-11 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान 12-12 नशिस्तें हैं। अब सेनेट के इंतखाबात में सूबा वाइज अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो वो कुछ यूं है कि हर सूबे में जो जनरल नशिस्तें हैं वो 7 हैं, टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2-2 हैं सीटें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 1-1 अकलियती नशिस्त भी है। सेनेट इंतखाबात का जो तरीकाकार है जरा ये भी देख लीजिए। सूबाई असेंबलियां सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज होती हैं। मसलन पंजाब असेंबली की एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि इसकी कुल 371 अरकान को 7 जनरल नशिस्तों पर तकसीम किया जाएगा और एक जनरल नशिस्त के हिस्से में 53 वोट्स आएंगे। पंजाब असेंबली के तमाम अरकान बैलेट पेपर पर तमाम उम्मीदवारों की उनके नाम के आगे दर्जेबंदी करते हैं और अगर एक उम्मीदवार मुकर्ररा 53 वोट हासिल कर लेगा तो पंजाब में उसके इजाफी वोट तरजीही बुनियाद पर दूसरे नंबर वाले को मुंतकिल हो जाते हैं और यूं 7 उम्मीदवारों के इंतखाब तक गिनती का ये अमल दोहराया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, लेकिन हमने कोशिश की कि आपको आसानी से समझा सकें कि होता कैसे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।